रहीम। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। साहिबो, इस वक्त मैं अपने पहलू में बैठे हुए बरादरम अवैस मुनीर भट्टी साहब, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जहानिया के बारे में आपकी मालूमात में कुछ इजाफ़ा कर रहा हूँ, और कुछ ऐसी मालूमात हम उनसे हासिल करेंगे जो अभी तक हम तक नहीं पहुँची। मोहतरम अवैस मुनीर भट्टी साहब 11/8/1983 को मोहतरम मुनीर अहमद भट्टी साहब के यहाँ पैदा हुए, जो जहानिया में बड़ी भरपूर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी के ओहदे पर भी फायद रहे। चौधरी सईद इकबाल घुराया उनके छोटे भाइयों जैसे हैं, अक्सर इकट्ठे दिखाई देते हैं और दिन का एक वक्त का खाना दोनों इकट्ठे खाते हैं, गपशप होती है और बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। खुदा करे ये सिलसिले यूं ही दराज रहें। तो मैं बात कर रहा था मोहतरम मुनीर अहमद भट्टी साहब इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत है कि उनकी सारी औलाद माशाल्लाह ज़हीन फतीन थी है, और उन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया है। उनकी दोनों बेटियां माशाल्लाह MA इंग्लिश हैं। उनमें से एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जहानिया में बतौर टीचर तदरीस से वाबस्ता रहीं। फिर शादी के बाद वो सियालकोट शिफ्ट हुई और फिर मुलाजमत उन्होंने तर्क कर दी, इसलिए कि उनके मियाँ ज़ाती कारोबार से वाबस्ता हैं। उनकी दूसरी बेटी इस्लामाबाद में उनकी शादी हुई, वो भी MA इंग्लिश हैं और वो मुलाजमत नहीं कर रही। तो अवैस मुनीर भट्टी साहब MPhil एजुकेशन के बाद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 150 टेन्नार में इनके 2009 में बतौर टीचर आर्डर हुए। 3 साल तक वहाँ रहे। फिर 2012 में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में इनका तबादला हो गया। तो आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि बरादरम अवैस मुनीर भट्टी साहब मुतहर्रक शख्सियत के मालिक हैं। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में भी इनकी क्लास में कुछ चीज़ नज़र आती थी, एक तड़प थी इनमें पढ़ाने की और एक जुस्तजू थी इनकी नए नई मालूमात तलबा को पहुंचाने की। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब क्लासेस के मुकाबले होते कमरे संवारने के, कमरे में कुछ न कुछ नयापन लाने में, तो अवैस मुनीर भट्टी साहब बच्चों के साथ साथ ख़ुद भी मर्दाना वार काम करते हुए दिखाई देते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये हेडमास्टर ऑफिस के करीब प्लाट में इन्होंने कलमा तैयबा बनवा के वो फिट करवाया हुआ है, और इसके साथ साथ उस प्लाट के जितने दरख्त थे उनको पेंट ये ख़ुद किया करते थे, साल में 1 बार या 2 बार। तो डॉक्टर वकास मुनीर साहब इनके छोटे भाई हैं जो आर्थोपेडिक सर्जन हैं और आजकल तहसील हेडक्वार्टर जहानिया में मुलाजमत करते हैं। और सबसे छोटे भाई सलमान मुनीर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस्लामाबाद में वो मुलाजमत से वाबस्ता हैं। दरमियान में 2012 में अवैस मुनीर भट्टी साहब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में आए, तो 2017 में महकमा एजुकेशन ने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भर्ती करने का फ़ैसला किया ताकि तालीम को में कुछ और तेज़ी लाई जा सके। तो इन्होंने भी उस टीम के सामने, उस बोर्ड के सामने अपने आप को पेश करके साबित किया कि मुझ में भी कुछ भाग दौड़ के जरासीम हैं और काबिलियत है।
تو وہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بنا دیے گئے، اور انہوں نے اس میدان میں اب تک اپنی بھاگ دوڑ اور اپنے کام کاج کی وجہ سے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ جب بھی دیکھو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جہانیہ کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر خانیوال کے آفس میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ افسران ان پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ تو میں برادرم اویس منیر بھٹی صاحب سے سوال کروں گا کہ انہوں نے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ کے بعد بطور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر جہانیہ بن کر کیسا محسوس کیا، وہاں کی اور یہاں کی ڈیوٹیز میں کتنا فرق تھا اور کتنی زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑی؟ بہت شکریہ شاہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے بارے میں آپ لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں اور میرا جو تعارف کروا رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اشرف شاہ صاحب، آپ کے ساتھ میرا 6 سال کا عرصہ جو ہے وہ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں گزرا ہے، اور میں آپ کے سامنے ہی ٹیچنگ کے فرائض وہاں پہ سر انجام دیتا رہا ہوں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جو بھی اچھے سے اچھا کر سکیں، چاہے وہ نصابی سرگرمیاں ہوں یا ہم نصابی، ہم نے پوری کوشش کی۔ اور اس کے بعد اے یو بن گئے، تو جو یہاں پہ فرائض تھے، آج مجھے 6واں سال ہے یہاں پہ، تو یہاں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کی، پرائمری سکول ٹیچرز کی، ایلیمنٹری سکول ٹیچرز کی خدمت بھی کر سکیں اور اپنا فرائض جو ہے بہرحال اپنے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ آپ نے فرق کا پوچھا ہے، تو دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ شعبے ہیں۔ وہ ٹیچنگ تھا، اس کی اپنا ایک پروٹوکول ہے، اپنی ایک عزت ہے، اور میرا خیال ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ قابل عزت ٹیچرز ہی ہے۔ بلکہ یہاں پہ بہت سارے ٹیچرز، میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کی عزت میں شاید کوئی پہلے جیسی بات نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، ٹیچرز آج بھی اسی مقام اور مرتبے پر فائز ہے۔ اور جہانیہ میں بہت سارے ٹیچرز، ایون کہ آپ خود بھی، میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ آپ کے اپنے شاگرد آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح تو ٹیچر، وہ جو ایک جاب تھی یا وہ ایک پیشن تھا، وہ الحمدللہ اس کا بھی بڑا ہی مزہ آیا ہے۔ لیکن مجھے ایڈمنسٹریشن میں بھی اب بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ سیکھنے کے چانسز زیادہ ہیں، دنیا وسیع ہے، لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ ہے، اور پرائمری شعبے میں جو ہے وہ بہرحال لوگوں کو، آئی تھنک، میرا خیال ہے کہ ایک ٹیم کی ضرورت تھی کہ جو ان کو گائیڈ کر سکے اور ان کی رہبری کر سکے، تو ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ ایک استاد کی حیثیت سے اویس منیر بھٹی صاحب بیان کر رہے تھے کہ استاد بہرحال استاد ہی ہے۔ آج بھی معاشرے میں استاد کا بڑا احترام ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شبیر احمد شاہد ریٹائر ہو رہے تھے تو وہاں الوداعی تقریب میں اویس منیر بھٹی صاحب نے تقریر اس شعر سے شروع کی تھی: سدا رو پوش رہتے ہیں وہ پتھر، سدا رو پوش رہتے ہیں وہ پتھر، عمارت جن کے کاندھوں پہ کھڑی ہو، اور واقعی ان کا کہنا بجا ہے۔ تو اویس منیر بھٹی صاحب، آپ کی باتیں بالکل درست ہیں۔ واقعی ایجوکیشن آفس اور ایجوکیشن سیکٹر میں تھوڑا سا فرق آپ نے محسوس کیا۔ یہاں ہائی اسکول میں رہتے ہوئے تو بعض دفعہ سی او صاحب ہو کے چلے جاتے ہیں، ڈی او صاحب ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن پرائمری اور مڈل مدارس میں افسروں کا آنا جانا ایک ہوا سے کم نہیں۔ تھرتھلی مچ جاتی ہے کہ صفائیاں کرواؤ جی، لیٹرینیں صاف کرواؤ جی، فلاں آ رہا ہے جی، فلاں جا رہا ہے۔ تو بہت بھاگ دوڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ بھی ان مراحل سے گزرے تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جی شاہ جی، یہ بات بالکل بجا ہے۔
یہ جب میں 6 سال جو ہے وہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں رہا تو مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ افسران کے وزٹ کیا ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں پڑھاتے تھے، آپ بھی میرے کولیگ تھے اس وقت، اور ایک دفعہ سیکٹری ایجوکیشن اللہ بخش ملک صاحب ہمارے اسکول آئے اور وہ وزٹ کر کے چلے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم اپنی کلاسز میں پڑھا رہے تھے. تو یعنی کہ مطلب وہاں پہ اتنی بڑی اتھارٹی اسکول سے وزٹ کر کے چلی گئی اور ہمیں پتہ نہیں چلا، جبکہ پرائمری اسکول میں بلا شبہ ایک سب سے پہلے تو ہم خود اے یوز جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ایم ای ایز وزٹ کرتے ہیں. حالانکہ ہائی اسکولز میں بھی ایم ای اے وزٹ کرتے ہیں لیکن وہ ہیڈ ماسٹر کے آفس تک محدود ہوتے ہیں، جبکہ پرائمری اسکولز میں ایم ای ایز ہیں، اے یوز ہیں، وہاں پہ ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزرز ہیں، وہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نمائندے ہیں، وہاں پہ جو ہے ایون ڈپٹی ڈی اوز ہیں، وہاں پہ ڈی اوز کے وزٹ زیادہ ہوتے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہائی اسکولز میں جو اتھارٹی وزٹ کرتی ہیں ان کا اتنا پریشر ٹیچرز پر نہیں ہوتا، جبکہ جو پرائمری اسکول اسپیشلی، کیونکہ پچھلے 5-6 سالوں میں کوئی بھرتی نہیں ہو سکی تو اب ٹیچرز کی تعداد بہت کم ہے. تو بعض اوقات تو گرلز اسکولز میں ایک ٹیچر ہوتی ہے یا 2 ٹیچر ہوتی ہے اور انہوں نے اس ساری اتھارٹیز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، سب لوگوں کو، اور ایک بہت پریشر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام پرائمری اسکول ٹیچرز کو کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک بلڈنگ میں 1 یا 2 ٹیچرز کے ہوتے ہوئے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن بھی کر رہے ہیں، وہ ڈاک کو بھی دیکھتے ہیں، وہ انفارمیشن بھی بر وقت سینڈ کرتے ہیں، وہ ایس آئی ایس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، وہ ریکارڈ بھی مینٹین کر رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف سے آنے والی سپورٹس اور ایون کہ اور جو ایکٹیویٹیز ہم نصابی سرگرمیاں اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ان کو جتنا ان کی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بھی گورنمنٹ پرائمری اسکول 57 نار میں 10 سال بطور ہیڈ کام کرتا رہا. اس وقت پیپر ورک تھوڑا سا کم تھا. پھر میں گورنمنٹ پرائمری اسکول 19 نار الہداد کیڈر فارم میں بطور سینٹر ہیڈ کچھ دیر مجھے کام کرنے کا موقع ملا. تو اکثر ایسا ہوتا کہ جہانیہ میں میٹنگ ہو رہی ہوتی اور ادھر سے فون آتا کہ مانیٹرنگ سیل والے آ گئے ہیں اور ان کو ڈاک چاہیے. تو مجھے 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میٹنگ جلدی ختم کر کے وہاں جا کے ان کو کوائف دینا پڑے. حالانکہ میرے ساتھ جو سینئر دوست تھے جن میں سلطان صاحب تھے، حق نواز صاحب تھے، اللہ کا فضل ہے میں تو انٹرینڈ سا آدمی تھا، وہ ساری ڈاک وغیرہ بنا دیتے اور مجھے صرف سائن کرنا پڑتے تھے. لیکن پھر بھی ایک ذہنی طور پہ تھوڑی سی کوفت ضرور ہوتی تھی کہ ایک ٹانگ ادھر اور ایک ٹانگ ادھر. تو بہرحال یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں اور بھاگ دوڑ سے ہی کام چلتے ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں. اچھا اویس منیر بھٹی صاحب، یہ کنسولیڈیشن اور عمر فاروق خٹک صاحب یہ دونوں لازم و ملزوم ہو کے رہ گئے. کنسولیڈیشن کے حوالے سے آپ ہماری معلومات میں اضافہ کیجئے کہ وہ کون سا فیصلہ محکمہ تعلیم نے کیا اور وہ کون سا فیصلہ حکومت پنجاب نے کیا جس کے بعد جہانیہ میں اس پر کچھ زیادہ ہی عمل ہو گیا. تو ذرا تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجیے. جی شاہ جی، بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. عمر فاروق خٹک صاحب ایڈمنسٹریشن میں میرے اساتذہ میں سے ہیں، میں نے ان سے سیکھا ہے. خاص طور پہ قانونی پوائنٹس جو ہیں وہ واقعی وہ اس میں بہت قابل ہے اور بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں. مجھے ہمیشہ ہنس کر مسکرا کر ملتے ہیں اور مجھے ان سے سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملتا ہے، ابھی بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے. یہ سر اس طرح ہے کہ 2014 میں ایک پالیسی آئی کہ گرلز سکولز اور بوائز سکولز کو آپس میں ضم کر دیا جائے. تو جہانیہ میں اس وقت 100 کے قریب بوائز سکول تھے پرائمری اور 100 کے قریب ہی گرلز سکول تھے. تو ہوا یہ کہ کوئی 70 کے قریب بوائز سکول جو ہیں وہ یعنی ان کی بلڈنگز وہ جو ہے نا گرلز سکولز میں مرج کر دی گئی.
تو اب پھر جب مرج کر دی گئی تو بوائز اسکول صرف 30-35 رہ گئے جہانیہ میں، اور جو گرلز اسکول تھے وہ ان کی تعداد وہی رہی، یعنی وہ 100 تھے، وہ 100 کے 100 ہی رہے، صرف ان میں 70 بلڈنگز کا اضافہ ہو گیا. یعنی پہلے اگر گرلز اسکول ایک بلڈنگ میں ہوتا تھا تو اب 2 بلڈنگ میں ہوتا ہے. وہ ہیڈ مسٹریس کے زیر اثر آ گئے، اور ہیڈ مسٹریس جو پرائمری اسکول کی تھی وہ بوائز پورشن میں بوائز کو بھی وہی ڈیل کر رہی ہے، اور گرلز پورشن میں گرلز کو ڈیل کر رہی ہے. تو یہ بہرحال ایک ہمارے خیال میں کہ تھوڑے سے زیادہ اسکول مرج ہو گئے، لیکن اس کا اب اس وقت تو شاید اتنا فیل نہیں ہوا، لیکن اب بعد میں یہ پتہ چلا ہے کہ ان 70 اسکول جو ہیں اس میں اب میل ٹیچرز بھرتی نہیں ہو سکتے. یہ میرا خیال ہے ایک بڑا نقصان ہو گیا، کیونکہ اب اس میں صرف فیمیل ٹیچرز ہی، ان 70 بلڈنگز کی بھی جو سینکچر سیٹیں تھیں ان میں بھی اب فیمیل ٹیچرز ہی بھرتی ہو سکیں گی. تو اس کے علاوہ جو ہے میل کی بھرتی نہیں ہو سکی، اور پھر وہ میل ادارے جو ہے وہ اپ گریڈ بھی نہیں ہو سکتے، یعنی وہ مڈل سکولز بھی بوائز مڈل سکولز نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے ایم سے ختم ہو گئے. لیکن ایک خوشائند ہے، کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا دنیا میں حل موجود ہوتا ہے. ہمارے قابل قدر چیف ایگزیکٹو آفیسر صہیب عمران صاحب جو اس وقت خانے وال میں CEO کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور بہت ہی اس بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ بولڈ ڈیسیژن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے. انہوں نے اس پر بڑی سیر حاصل میٹنگز شروع کر دی ہیں، اور اس بارے میں وہ مختلف جو آفیسر سے رپورٹ بھی طلب کر رہے ہیں، اور اس پر بڑا جانفشانی سے کام کر رہے ہیں. ہماری ڈپٹی ڈی او صاحبہ ڈاکٹر سمیرہ نسیم صاحبہ اور ہمارے ڈپٹی ڈی او فاروق سلیم صاحب دونوں ان CO صاحب کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں کہ ہم کچھ اسکولوں کو ڈی مرج کر دیں. تو اس پر رپورٹس دی گئی ہیں CO آفس میں. دیکھیں، اللہ کرے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ واقعی صہیب عمران صاحب یہ والا کام اگر کر دیتے ہیں تو یہ جہانیہ کے لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا اور تحفہ ہوگا جہانیہ کے لوگوں کے لیے. تو صاحب محترم اویس منیر بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ صہیب عمران صاحب بڑے بولڈ فیصلے لیتے ہیں. واقعی میری نظروں میں بھی ایک انہوں نے ہمارے اسکول میں بڑا بولڈ سٹیپ لیا. وہ آئے 5 بجے اور انہوں نے ظفر اقبال صاحب کو حکم جاری کر دیا کہ یہ لیٹرینیں صبح مجھے نظر نہ آئیں. میں آپ کو نئی عمارت اور نئی لیٹرینیں بنا کے دوں گا. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا میں کروں گا. تو دوسرے دن پھر ان کا پیغام آیا، اور پھر سید محمود نبی صاحب نے انہیں رات 8 بجے فون کیا کہ صبح رپورٹ ہمیں چاہیے کہ وہ لیٹرینیں مسمار کر دی گئی ہیں، ڈھا دی گئی ہیں. تو ظفر اقبال صاحب اور غلام یاسین قادری صاحب نے صبح ملازمین کے ساتھ مل کے وہ ساری لیٹرینیں ڈھا دیں. اور اس کے بعد پھر پنجاب میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حکومت جاتی رہی. تو پھر وہ سارے کا سارا معاملہ وہیں کا وہیں رک گیا، اور اب بڑی پریشانی کا سامنا ہے. چلو خیر، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کنسولیڈیشن والے مسئلے پہ بولڈ سٹیپ لے لیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس وقت تو یوں محسوس ہوا جیسے میڈم خورشیدہ صاحبہ جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر، گرلز ونگ کی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر تھیں، کہ ان کو عمر فاروق خٹک صاحب نے یوں کہہ دیا کہ لوح و قلم تیرے ہیں، مردوں کا شعبہ ان کے سپرد کر دیا. اچھا، اس کا ایک فائدہ مرد جو اسکول تھے ان کے ہیڈز نے 2-3 سے میری بات ہوئی کہ یار آپ کے ساتھ تو بڑا ہاتھ ہو گیا، آپ کو اب وہاں جا کے حاضری لگانا پڑتی ہے، اور پھر آپ تو وہ کہنے لگے یار ہماری جان چھوٹی وہ جانے اور ہمارا ان کا کام جانے، اور ہم اب آزاد ہو گئے. ایسے اور بھی درجنوں فیصلے آ جائیں تو ہم خوش ہیں. 2-3 سال ویسے سروس باقی ہے. تو بہت اچھا فیصلہ ہوا کنسولیڈیشن کا. عمر فاروق خٹک زندہ باد. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت محسوس کیا اور اب بھی محسوس کر رہے ہیں
کہ ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو تحصیل جہانیوں میں مرد ٹیچر بھرتی نہیں ہو سکیں گے۔ تو اویس منیر صاحب، یہاں جب آپ کے مختلف سکولوں میں مقابلہ جات ہوتے ہیں ادبی یا سپورٹس کے، تو اس وقت آپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کمپیئرنگ کے سلسلے میں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اندھا کیا جانے دو آنکھیں، ماشاء اللہ اچھے مقرر ہیں، اور میری طرح اور دوسرے بہت سی کی طرح مائک آپ کی مجبوری ہے، تو آپ ایسے موقع پر کھل کے بولتے ہیں، اور آپ کے آفیسران آپ سے بہت خوش رہتے ہیں کہ یہ سجی کھبی لگا کے صورتحال کو بہت سیٹ کر۔ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے درخان والا میں کچھ سال پہلے بہت بڑا سپورٹس میلہ ہوا، اور اس کے سارے انتظامات آپ کے ہاتھ میں تھے، اور آپ نے جی بھر کے مائک پر اپنا رانجھا راضی کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور یہ بالکل اشرف شاہ صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جو لوگ مائک پر بولتے ہیں، شاید ان میں جیسے شاعر کو شعر سنانے کی وہ تڑپ ہوتی ہے، ایسے ہی جو مقرر ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات کر سکیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں شاید یہاں پہ کچھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سپورٹس ایونٹ تھے، یہ اشفاق گجر صاحب سی ای او خانے وال تھے، تو انہوں نے، اور میڈم نسرین اختر صاحبہ ڈپٹی ڈی او جہانیہ، اور ڈی او وومن تھیں محترمہ عابدہ نسرین صاحبہ، تو انہوں نے مل کر ایک جہانیہ میں ایک ایونٹ پلان کیا، اور پھر جہانیہ میں ایک بہت بڑا میلہ سجا، اور وہ اتنا بڑا میلہ تھا کہ اشفاق گجر صاحب کے مجھے الفاظ یاد ہیں کہ انہوں نے، وہ اس وقت کورٹ میں تھے، اس دن میں ان کی پیشی تھی، تو وہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ نہیں سر آپ کورٹ کی تاریخ کے بعد فوراً آ جائیں جہانیہ، تو ہماری درخواست پر آ گئے۔ تو جب آئے تو پہنچے تو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ واقعی اگر آج میں آپ کے اس ایونٹ میں نہ آتا تو شاید مجھے افسوس ہوتا کہ میں نے اتنا اچھا ایونٹ مس کر دیا ہے۔ تو بس پھر وہاں سے ہمیں تھوڑا حوصلہ ملا، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پچھلے 4 سالوں میں اشرف شاہ صاحب ہم نے 4 سال لگاتار ہم نے درخان والا میں سپورٹس ایونٹ کیے، پوری تحصیل کے۔ ہر سپورٹس ایونٹ میں 200 سے 300 کھلاڑی شامل ہوتی تھی، ہر سکول سے 10 کھلاڑی شامل ہوتے تھے، اور 100 کے 100 سکولز کی پارٹیسپیشن ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں سائنس ماڈلز کے کمپٹیشن ہوتے تھے، اس میں ڈرائنگ کمپٹیشنز ہوتے تھے، یعنی علیحدہ علیحدہ ہال سجائے جاتے ہیں۔ اس میں ہم نے جو پہلا کمپٹیشن کروایا اس میں اشفاق گجر صاحب سی ای او خانے وال تھے، اس کے بعد دوسرا کمپٹیشن میں آفتاب سیال صاحب سی ای او خانے وال تھے، تیسرے کمپٹیشن میں شوکت علی خان شیروانی صاحب سی ای او خانے وال تھے، چوتھے کمپٹیشن میں محترم الطاف حسین ثاقب صاحب سی ای او خانے وال تھے، اور اب انشاءاللہ جشن بہارا کی ہم تقریبات منانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم محترم چودھری صہیب عمران صاحب کو دعوت دیں گے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ ہمارے پاس وہ ریکارڈڈ ویڈیوز پڑی ہیں کہ الطاف حسین ثاقب صاحب کا بیان یہ تھا کہ جہانیہ کا یہ ایونٹ انشاءاللہ اگر سیکٹری ایجوکیشن نے مجھے کوئی اپنے ضلع سے اچھا ایونٹ دکھانے ہوگا تو میں آپ کی ویڈیو بھیجوں گا۔ اسی طرح شوکت علی خان شیروانی صاحب کے الفاظ تھے جہانیہ کے اس ایونٹ کے بارے میں کہ میں نے اپنی لائف میں آج تک اتنا اچھا ایونٹ نہیں دیکھا۔ گجر صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی الحمدللہ ہم نے نصابی سرگرمیوں میں بہت اچھے ایونٹس کیے ہیں، اور یہ فیمیل ونگ سارا کریڈٹ ان ایونٹس کا ہمارے پرائمری سکول ٹیچرز، ایلیمنٹری سکول ٹیچرز کو جاتا ہے کہ ان کا پرجوش انداز بچوں کو موٹیویٹ کرنا، پھر ایک ہے کہ مقابلوں کے لیے اس سکول میں اکٹھے ہونا۔ اشرف شاہ صاحب ہمارا جس دن کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ تقریباً کوئی 1000 سے زائد کی گیدرنگ ہوتی ہے اس دن، اور ہمارے ضلع کی ساری اتھارٹیز جہانیاں آتی ہیں، اور اس سارے ایونٹ کو پہلے ہماری ڈپٹی ڈی او صاحبہ تھیں انتہائی قابل احترام محترمہ نسرین اختر صاحبہ، انہوں نے یہ سارے ایونٹس لیڈ کیے، ہم تو ان کی ٹیم کا حصہ تھے۔ تو اب ہماری میڈم آ گئی ہیں ڈاکٹر سمیرہ نسیم صاحبہ، یہ بھی ماشاءاللہ بہت قابل ڈپٹی ڈی او ہیں، پی ایچ ڈی
ڈاکٹر ہیں یہ، اور جو ہے اس کے علاوہ انتہائی بیالوجی ان کا مضمون ہے. مقابلے کا امتحان دے کر ڈائریکٹ یہ ڈپٹی ڈی او سلیکٹ ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم ان کی سربراہی میں بھی پہلے سے اچھا پرفارم کریں گے. باقی رہا مائک پہ بولنے والا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ماڈل سکول میں بھی مائک میرے ہاتھ آ جاتا تھا تو میں بہت بولتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کی اب بھی میرے بارے میں یہی رائے ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو مائک پہ بولتے ہیں جھجک دور ہو جائے تو پھر ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. وہ بولتے ہیں اور کھل کے بولتے ہیں. بہرحال داد دینی چاہیے کہ آپ نے بڑے کامیاب پروگرام منعقد کروائے. میں اس پروگرام کا عینی شاہد تو نہیں ہوں. بہرحال میں نے اس وقت رپورٹس پڑھی تھیں اور واقعی اس میں آپ نے کچھ کر کے دکھایا تھا جس کی یادیں ابھی تک محفوظ ہیں. اچھا اویس منیر صاحب، اپنا ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر جہانیہ چودھری فاروق سلیم صاحب ایک مرتبہ پھر آ گئے ہیں، تو بڑی چاہتوں اور خوشیوں کے پھول پیش کیے گئے. اور میری اطلاع کے مطابق جہانیہ میں اس دن پھول ختم ہو گئے تھے. ویسے تو وہ ماشاءاللہ کافی عرصہ پہلے بھی یہاں گزار کے گئے ہیں. تو یہ اتنی چاہتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہاں بہت اچھا وقت گزرا ہے. خالد خان صاحب نے بہت اچھا وقت گزارا، اور اب چودھری فاروق سلیم صاحب، میرے بھی ان سے ماشاءاللہ بہت اچھے تعلقات ہیں. اور وہ بھی جب ملتے ہیں تو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ. اور اللہ انہیں خوش رکھے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور آپ کی معیت میں یہ قافلہ، یہ کارواں، یہ رواں دواں رہے. اور تحصیل جہانیہ میں تعلیم کا شعبہ پہلے سے زیادہ ترقی کرے. اچھا اویس منیر صاحب، آج میں کلاس میں گیا تو وہاں مجھے ایک سبز کتاب دی گئی کہ آپ یہ پڑھ کے بچوں کو سنائیں. تو یہ اپنا کہتے ہیں امتحان ادھر سے ہی ہونا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہیں؟ جی بالکل، یہ سیکٹری ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب کا انیشیٹو ہے کہ بچوں کو ان کے دو انیشیٹوز ہیں. ایک روشنی میگزین، 6 کلاس کے اسٹوڈنٹس کو ہر 4 بچوں کے لیے ایک میگزین ہو اور بچے میگزین پڑھیں اور ان میں کتابیں پڑھنے کا رجحان پیدا ہو. تو ایک تو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ جاری و ساری ہے. دوسرا انہوں نے 7th کلاس کے بچوں کے لیے گرین بک، تاکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، پولوشن بہت زیادہ ہے، گرینری کی بہت ضرورت ہے، انوائرمنٹل چینجز ہیں. تو اس کے لیے بچوں میں آگاہی اور پلانٹیشن گرینری کے لیے 7th کلاس کے طلبہ کے لیے انہوں نے گرین بک کا اجرا کیا ہے، جس میں گرین بک 7th کلاس کے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے، جس میں مختلف طریقے بتائے گئے ہیں کہ آپ پودے کیسے لگا سکتے ہیں، اپنے ماحول کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، پلانٹیشن کیسے کر سکتے ہیں، کچن گارڈننگ پہ ایون کہ جو ہے نا اس کے بڑے درخت کیسے لگانے ہیں، چھوٹے پھولوں والے پودے. یعنی بچوں کی اویئرنیس کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ اسکولوں میں دی گئی ہے. اچھا، تو وہ روشنی بچوں کے بستے 20 سے 25 کلو بچوں کے بستوں کا وزن ہے، ساتھ ساتھ یہ روشنی میگزین. اور اب تو اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ کر دی گئی ہے کہ مختلف ہیڈز اور ان کے جو اہلکار آتے ہیں ان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ اس مرتبہ جی 7,000 8,000 کا بل آیا. کیا آپ کی نظر میں بچوں کو ٹائم مل جاتا ہے اتنا کہ وہ کتابوں اور ٹیوشن کے ساتھ ساتھ روشنی میگزین کا مطالعہ بھی کر سکیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوپر کی سطح پر کچھ احباب ایسے ہیں جن کو نوازنے کے لیے یہ روشنی میگزین کو اتنی اہمیت دی جا رہی. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں شاہ جی، میں اس بارے میں ایسے میں نہیں، ہرگز بھی نہیں سوچتا. بیسیکلی یہ سیکٹری ایجوکیشن ڈاکٹر احتشام انور صاحب کا ایک انیشیٹو ہے، اور یہ اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. بیسیکلی اس کا بیگز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رسالے جو ہے وہ
اسکول کی الماری میں رکھنے ہیں. ہر 4 بچوں کو ایک رسالہ پڑھنے کے لیے ایک فکس ٹائم انچارج نے مقرر کرنا ہے اور یہ بچوں نے گھر نہیں لے کے جانے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پیمنٹ بھی اسکول نے اپنے فنڈ سے دینی ہے, بچوں سے نہیں لینی. اور دوسری بات یہ تو چلے ایک ہے, دوسری بات سر شاہ جی یہ ایک پازیٹیو بات کے ساتھ ہم سارے سرکاری ملازمین ہیں. ڈاکٹر احتشام انور باہر کے ملک سے پڑھ کے آئے, ایک قابل ڈاکٹر ہے, تو وہ اگر انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے تو ایز اے گورنمنٹ امپلائی بہرحال ہم نے امپلیمنٹ تو کرنا ہے. تو یہ امپلیمنٹڈ کامیابی سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. واقعی وہ سبز بک آج میں پڑھاتے ہوئے محسوس کر رہا تھا پودوں کے حوالے سے. واقعی کہ ایک پودا اتنی آکسیجن چھوڑتا ہے, ایک درخت کے جس کی موجودگی میں 36 افراد آسانی کے سانس لے سکتے ہیں. اور آج کے اس پولیوشن کے دور میں درخت لگانا بہت بڑا کارنامہ ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ قیامت کا بگل بڑھ چکا ہو, آپ پودا کاشت کرنے لگیں, لگانے لگیں, تو پہلے اس کام سے فرصت حاصل کریں, پھر آپ باغیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درختوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دوسرے ممالک میں 25% رقبہ پر درخت لگائے جاتے ہیں یا جنگلات ہیں, جبکہ ہمارے ہاں پہلے 5% ہے. اور اس کتاب کے مطابق 4.5 پوائنٹ بنتا ہے جو ایریا جہاں درخت موجود ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیلجیم کی عدالت میں ایک کیس ایسا آیا, وہاں تو ہمسایوں سے پوچھ کے ہر کام کرتے ہیں. ایک آدمی کے 5 بچے تھے تو دوسرے گھر میں ایک درخت تھا. سردی کی وجہ سے اس نے محسوس کیا کہ دھوپ نہیں آتی, میں یہ درخت کاٹ دوں. اس نے پوچھا ساتھ والے گھر والے سے کہ میں یہ درخت کاٹ دوں, تو اس نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کی آکسیجن کا ذریعہ یہی درخت ہے, اگر یہ کٹ گیا تو پھر میرے بچوں کو آکسیجن نہیں ملے گی. تو ان دونوں میں لڑائی نے طول کھینچا, تو جس کے گھر درخت تھا اس نے بیلجیم کی سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر دی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان 5 بچوں کی خاطر یہ درخت جو ہے یہ نہیں کاٹنا چاہیے. تو یہ جو سبز کتاب ہے, اس حساب سے میں نے وہ پورا سبق پڑھایا, تو میں نے بچوں کو ساتھ ساتھ کچھ پوائنٹس بھی نوٹ کروائے. تو واقعی یہ بڑی اچھی کاوش ہے, اور محکمہ تعلیم کی طرف سے وہ بچے بتا رہے تھے کہ امتحان اسی سے ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. اچھا ویس منیر صاحب, کچھ دن پہلے 2 اہلکار خانوال سے آئے, تو انہوں نے مختلف کلاسز کے 25 بچے نکال کے ان کا ٹیسٹ لیا, اور پھر بتا رہے تھے کہ ان بچوں کو بھی وظائف دیے جائیں گے, اور وہ نگران عملہ جنہوں نے ڈیوٹی دی ان کو بھی 1000 روپے پر ہیڈ ڈیلی دی جائے گی. تو اس میں کیا صداقت ہے؟ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے ابھی کہ وہ کون سا امتحان تھا, یا تو کوئی تھوڑا سا پتہ چل سکے کہ کیسا امتحان لیا گیا ہے. گورنمنٹ کے مختلف انیشیٹوز ہوتے رہتے ہیں, کچھ این جی اوز بھی یہ اس طرح کا سلسلہ کرتی ہیں, لیکن اب اسپیسیفکلی مجھے یاد نہیں ہے. ہاں اگلے مہینے بلکہ اسی فروری میں ایل ایس اے ہونے جا رہا ہے, جس میں لارج اسکیل اسیسمنٹ کے طور پہ یہ اسیسمنٹ کرتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کہ بچے اور بچوں کی استطاعت کیا ہے, کہاں تک پہنچ گئے ہیں, اور ٹیچرز کس لیول تک پڑھا سکے ہیں. اس میں رزلٹ نہیں آتا اس کا, لیکن گورنمنٹ اس سے ایک یعنی کہ سروے کہہ لیں کہ اس سے یہ اندازہ کرتی ہے کہ ہم نے کورس کا لیول کیا رکھنا ہے یا کس لیول پر جو ہے وہ چیزوں کو مینٹین کرنا ہے. تو وہ اگلے مہینے ہونے جا رہا ہے ایل ایس اے ایگزامس. تو صاحب محترم اویس منیر بھٹی صاحب سے ہم نے کافی معلومات حاصل کی, تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے علم کے مطابق ہر ٹاپک پہ کھل کے گفتگو کی. اور میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ جو اچھے مقرر ہوتے ہیں, اچھے استاد ہوتے ہیں, وہ اپنا ما فی الضمیر کھل کر بیان کرتے ہیں. تو اویس منیر بھٹی صاحب نے کھل کے اپنا ما فی الضمیر ہر ٹاپک پہ ہمارے سامنے رکھا, تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ دعا ہے میری تم سلامت رہو، دعا ہے میری تم سلامت رہو، سلامت رہو، تا قیامت رہو، تا قیامت رہو۔ ان مدارس کی خدمات کرتے ہوئے جہاں بھی رہو با حفاظت رہو۔ آمین ثم آمین۔